अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। अमूमी तौर पर आयशा सुहेल यहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं उनकी सेहत जल्द अज जल्द बहाल हो और वो अपनी जगह पर वापस आएँ, शो करें। वापस आते हैं शो की तरफ और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं मेगा टैक्सेस वाले मिनी बजट की, जो कि कौमी असम्बली में पेश किया गया। कहा यह जा रहा है कि 170 अरब के टैक्सेस लगाए जाएंगे। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। जीएसटी 17 के बजाय 18% कर दी गई है, यानी कि अवाम पर अब 55 अरब के इजाफी बोझ जो है वो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम मालियाती इदारों की अगर हम बात करें तो वो इस पाकिस्तान की मायूस कुन सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं। फिच को अगर देखा जाए तो उसने पाकिस्तान को डिग्रेड कर दिया है। मूडीज़ ये कहता है कि 2023 के जो पहले 6 माह होंगे उसके अंदर पाकिस्तान इन्फ्लेशन की अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो वो 33% तक बढ़ जाएगी। ना सिर्फ ये, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेश होने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम ये कहते हैं कि मैं रात 12 बजे तक बैठने का पाबंद नहीं हूँ, 8 बजे तक की मोहलत देता हूँ, 8 बजे तक आप पेश हो जाएं। लेकिन अब इसमें जो आगे बढ़ी है बात, जो मामला आगे बढ़ा है वो 8:15 बजे तक का वक्त दे दिया गया है। 8:15 बजे तक इमरान खान को अदालत में पेश होना है और अपना जवाब जमा करवाना है, अदालत के रूबरू आना है। ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें ममनुआ फंडिंग केस की, तो इमरान खान को उसमें 22 फरवरी तक का रिलीफ मिल गया है। उस्मान बुज़दार, उनको भी तलब कर लिया गया है नैब की जानिब से। एक और सेगमेंट है जिसमें कि हम बात करेंगे, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि जो फैसला किया गया इंतखाबात के हवाले से उस पर अमल दरामद करवाया जाए, या बात को 90 रोज़ के अंदर करवाना होगा। और उस पर गवर्नर की अगली हिकमत अमली क्या होगी, गवर्नर पंजाब अब क्या करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक तो ये कि आपने ठीक काम, दुआगो हैं कि आयशा जो है वो जल्द सेहतयाब होकर वापस हमारे साथ आ जाएँ। लेकिन नाज़रीन, आपकी इतला के लिए मैं और जो मुनीज़े हैं ये पहले प्रोग्राम करते रहे हैं DNA। शी इज़ एन एक्सेलेंट होस्ट और काम करने का इनके साथ मज़ा आता है, इनके साथ केमिस्ट्री भी हमारी बहुत सूट करती है। सो वेलकम टू द शो इन ए वे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो 170 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाने का जो बजट है, इसने जिसको कहते हैं ना सेंडिंग रिपल्स टू द मासेस, यकीनी तौर पे आवाम को बहुत ज़्यादा खौफ इससे महसूस होगा, क्योंकि जितनी चीज़ों के नाम लिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो गरीब आदमी का तो आप सोचना अब छोड़ दें। वो तो वैसे भी आपको पता है कि इस मुल्क में लोअर मिडिल क्लास जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। तो मिडिल क्लास है, उसका बेड़ा गर्क करने की तैयारियाँ, वो चाहे आप इस गवर्नमेंट को क्रेडिट दें उसका या आप पिछली हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम डालें उनका, लेकिन गरीब आदमी का पटड़ा हो गया है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। असल में अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो हम वो फसल काट रहे हैं जो हमने बोई थी। इसका स्टार्ट आप चाहे तो इमरान खान साहब की हुकूमत से ले लें, जिन्होंने बर वक्त IMF में ना जाने का फ़ैसला करके चीज़ों को ताख़ीर का शिकार किया, जिससे सूरत हाल में नेगेटिव यानी डेवलपमेंट जो होनी शुरू हुई। उसके बाद जब ये हुकूमत आई तो इनको पता था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, इसलिए थिंग्स वर विजिबल, सब कुछ दिखाई दे रहा था कि ये होगा। लेकिन इन्होंने ये चैलेंज कबूल किया कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, चाहे मुश्किल हालात से हमें गुजरना पड़े। वेल, स्पिरिट वाज ऑल राइट। लेकिन फिर हम इसको ये जज करेंगे कि उन्होंने अपने इस दावे के बाद या इस अहद के बाद फ़ैसले क्या किए। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि मुफ्ती इस्माइल ने सबसे पहला जो ब्रंट जिसको कहते हैं ना, कि जो पिछली हुकूमत का फॉल ओवर था, उसका सामना किया। IMF के साथ नेगोशिएशन का एक आगाज़ उन्होंने किया, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि ही डिड इट वेल, उसने वो सही सिमत में लेके जा रहे थे कि क्यों जो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया कि नहीं, दिस इज़ अ टाइम फॉर इसहाक डार टू गो। और इसहाक डार साहब, जिनका आना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता था, इसलिए कि उनके ऊपर भी कोर्ट के केसेस थे, तो अदालत ने उनको पैसेज दिया, वो आ गए वापस। उन्होंने इब्तिदा में आकर 2-3 बातें की थी। एक, उन्होंने कहा था कि मैं डॉलर को 200 से नीचे लेके आऊँगा। तीसरी बात उन्होंने जो की थी वो ये कि मैं IMF से डरता नहीं हूँ, अगर हमें IMF को छोड़ना भी पड़ा तो मैं आई विल नॉट हेजिटेट। वो वादा उनका कहाँ गया, या वो पूरा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा जिस तरह मैंने पिछली हुकूमत का जिक्र किया, आप देखें शौकत तरीन ने
4 ارب ڈالر اوپن مارکیٹ میں پھینک دیے جی. اور آپ کو پتہ ہے اوپن مارکیٹ تو گلپ کر جاتی ہے سمندر کی طرح سے, وہ ہر چیز کو اندر لے لیتی ہے. قومی خزانے کا ضیاع کیا اگر ہم یہ کہیں تو. قومی خزانے کو غیر ضروری نقصان پہنچایا, اس لیے کہ جب زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو ہماری امپورٹ کرنے کی کیپیسٹی کمپرومائز ہوتی ہے. بخاری صاحب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ آپ نے سنا ہے, تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان جھوٹ جانا, خوشی سے مرنا جاتے. خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار. ٹھیک, یہ وعدہ جو ہے سکسیسیولی جو ہماری حکومتیں ہیں اور جو حکومتوں کے اہلکار ہیں وہ کرتے آئے ہیں, اور ہم ہر وعدے پر دوبارہ جینے کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی جو وعدہ ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہوں گے, لیکن ہمارے میں سانسیں کتنی رہ جائیں گی باقی یہ وعدے بار بار سننے. امیونٹی ختم ہو چکی ہے, امیونٹی ہماری ختم ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور فیصلہ جو پچھلی حکومت کا بہت غلط تھا وہ یہ کہ جس وقت ضرورت تھی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے اس وقت انہوں نے 10 روپے کم کر دی, جس سے اس وقت جو ہے وقتی طور پہ فائدہ تو حاصل ہوا لوگوں کو, لیکن جو اس کی قیمت الٹیمیٹلی دینی پڑ رہی ہے وہ آج میں اور آپ بیٹھ کے سامنا اس کا کر رہے ہیں. اب دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا معاشی صورتحال اس فیصلے سے جو آپ پارلیمنٹ کے ذریعے اب کرنے جا رہے ہیں, چونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو انکار کر دیا, ان کا میں تو آرڈیننس پہ سائن نہیں کروں گا, اور یہ پتہ ہے آپ کو پہلی دفعہ نہیں کیا انہوں نے. جتنے بھی آرڈیننس یا بل انہوں نے بھیجے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ ہمیں سمجھ آتا ہے اس لیے کہ ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, اور وہ صدر کم اور پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ ہمیشہ زیادہ رہے ہیں. چلیے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک اور صورتحال تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, یعنی جس کو عالمی مالیاتی ادارے ہم کہہ لیتے ہیں, اس میں فچ ہے, اس میں مودی ہے, اس میں اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کسی ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے, وہ کچھ انفارچونیٹلی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. آپ دیکھیے اس وقت جو لیٹسٹ ہے وہ فچ نے یعنی اس کو سی کا بھی 3 ڈگری جو ہے وہاں تک پہنچا دیا ہے, اور نیگیٹو امپیکٹ اس کا اتنا ہے کہ کوئی بھی ملک کتنا ہی دوست کیوں نہ ہو قرضہ دینے سے پہلے کوئی 100 دفعہ سوچے گا, ایک دفعہ نہیں. آئی ایم ایف سے مشروط کر دیا, اور یہ چونکہ مشروط ہے انفارچونیٹلی, دوست ہمارے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کے اس پریشر کے باوجود سعودی عرب دینے کے لیے تیار ہے, یو اے ای دینے کے لیے تیار ہے, چائنا دینے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن ہو. تو آئی ایم ایف سے یعنی اگر آپ سمجھیں کہ آپ جان بچا سکتے ہیں اور تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, وہ تو ہونے نہیں جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پاس ہونے میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں, کیونکہ ویسے تو لگ رہا ہے کہ ایزی گوئنگ ہے, کیونکہ اس وقت جو ہاؤس کے اندر میجورٹی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا, نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا, لیکن پھر جا کے پھنسے گا صدر صاحب کے پاس. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اکانومی کے راستے میں مزید رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, ایسے فیصلے کرنے چاہیے وزڈم کے ساتھ جس سے پاکستان کی جو اکانومی اس کو سہارا ملے. انفارچونیٹلی ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں وہ ایک طرح سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے سری لنکا بنے گا. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی کیٹیگری میں آ جائے, ہمیں ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ صورتحال کبھی نہ آئے. لیکن جب آپ بیٹھ کے صبح سے شام تک ٹیلی ویژن کی سکرینوں کے اوپر یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک چوروں اور ڈاکوؤں کا ہے, یہاں کرپشن از دا نیم آف دا گیم, تو مجھے بتائیے کہ کوئی ملک آپ کی مدد کیوں کرے گا. بخاری صاحب لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, پچھلی حکومت نے جو کرنا تھا سو کر دیا, اس حکومت نے اب کیا کرنا ہے. ان کو بھی آئے کافی وقت ہو چکا ہے, اسحاق ڈار صاحب کے وعدے بھی یاد تھے, وہ سب کہاں گئے. دیکھیے میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت بیان ضرور کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک جنرل باجوہ آرمی چیف تھے انہوں نے تو حکومت ان کی قائم نہیں ہونے دی. جس طرح وہ بقول عمران خان صاحب کے سارے فیصلے ان کے وہ کرتے تھے, ان کے بھی ابتدائی دوروں یعنی نومبر تک تو ان کو ہوش نہیں آنے دی نا انہوں نے. ایک کے بعد دوسرا پٹاخہ, تیسرے کے بعد چوتھا دھماکہ, اس طرح کی جو اونچ نیچ رہی ہے تو حکومت کہیں بھی نہیں تھی. میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ لگتا تھا کہ گورنمنٹ کی رٹ جو ہے یہ لارجلی کمپرومائزڈ ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نومبر تک کی 29 نومبر کو چینج اوور ہوا ہے نا, تو پھر دسمبر اینڈ جنوری 2 ہی مہینے تو ہوئے ہیں ان کو. 2 مہینے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی بگڑی ہوئی, اس طرح کی بکھری ہوئی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکتی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات,
اکانومک اسٹیبلٹی جو ہے نہیں آ سکتی، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہاں ہے؟ اچھی خاصی 2 حکومتوں کو اور 2 اسمبلیوں کو آپ نے تحلیل کر کے حکومتوں کی چھٹی کرائی، اور پھر وہی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ۔ یہ اکنامک اسٹیبلٹی کی باتیں ہیں؟ یہ ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کوآپریشن ہے؟ یہ تو میرے خیال سے وہ نیگیٹیوٹی ہے اور وہ نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو کسی بھی ملک کی اکانومی کیا اس کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ میں اس وقت بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں، ہم صرف ریالٹیز دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر کہ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس حکومت کو ٹائم، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کے لیے یہ انتخاب کا ڈرامہ جو ہے اس کو آپ بند کریں، آپ تھوڑی سی اکنامک اسٹیبلٹی آنے دیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز تو کامیاب کرانی پڑیں گی اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو۔ دیکھیے جو اسحاق ڈار صاحب کا لہجہ ہے ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کے اندر تلخی ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے ہیں، باوجود اس کی وجہ سے تاخیر بھی ہو رہی ہے اور اکنامک کرنچ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام جو ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اسد عمر صاحب اور جو فردوس عاشق اوان تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ان کے اپنے دور میں۔ اور فردوس عاشق اوان نے کہا تھا کہ ابھی چیخیں نکل رہی ہیں، ابھی آپ کو سوبز سنائی دیں گی۔ یہ خود وہ کہتے تھے اپنے عہد حکومت میں، اور جہاں انہوں نے چھوڑا ہے، دیکھیں آپ حکومت کو جج کرتے ہیں کہ وہ اسے کیا ملا تھا اور وہ کیا چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو اس کا اگر آپ کمپیریزن کرنے بیٹھیں تو وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کئی دفعہ سر لیکن ہر چیز کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو ٹھہرا دینا درست ہے؟ کریکٹ، بالکل درست نہیں ہے۔ میرا سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو حکومت لیتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا اکنامک پریشرز ہیں، کیا ہارش گراؤنڈ ریالٹیز ہیں؟ یہ سب پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے نعرے مارے تھے کہ ہم اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے۔ ویئر آر دوز پرومسز گون؟ گراس روٹ لیول پہ کھڑا ہوا بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے ان سے، ہر ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا اس حکومت کو۔ میں آپ کو بتاؤں جس طریقے سے الیکشن کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر انہی حالات کو جاری رکھتے ہوئے آپ الیکشن میں گئے تو نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، صرف اس لیے کہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایروژن ہو چکی ہے۔ نون لیگ کی پاپولیرٹی جو پنجاب میں جس کو وہ اپنا گڑھ کہتے تھے، وہاں سے 15-20 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ جو اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے نیشنل اسمبلی کے، آپ نے دیکھ لیا 8 سیٹوں پر وہ کھڑے ہوئے تھے، 7 پر وہ جیت چکے ہیں۔ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے اس حکومت کو ڈرنا بھی چاہیے، یس باقاعدہ ڈرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسے فیصلے کیے یا اکانومی مزید بحالی کی طرف گئی، غریب آدمی، ووٹر تو غریب آدمی ہے نا، ووٹر تو آپ سارے بادشاہ نہیں ہیں نا، اس کو اگر مزید زوم پہنچا، اس کی یعنی برداشت سے، اس کی گرفت سے چیزیں باہر ہو گئی، تو اس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے ووٹ۔ بخاری صاحب پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خدشہ پایا جا رہا ہے، جو عوام محسوس کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت انتخابات کی طرف اسی لیے نہیں جا رہی؟ تو کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکومت کی اسٹریٹجیز سابقہ حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر یہ اکانومی کی صورتحال یہی رہتی ہے، حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہتی ہیں، تو اس کا بائی ڈیفالٹ بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو جائے گا۔ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے اس کو۔ اس لیے میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ وار فوٹنگ پہ کام کیا جائے، کیونکہ اگر تو آپ نے سیاسی مخالفت بھی پوری رکھنی ہے، آپ نے سیاسی میدان میں لڑائی بھی جاری رکھنی ہے، اور اکانومی کے لیے کوئی ریڈیکل فیصلے بھی نہیں کرنے ہیں، تو پھر وہ جو آپ کہہ رہی ہیں مجھے صورتحال اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ غریب کا کیا بنے گا بخاری صاحب؟ غریب کا کباڑا تو پہلے ہی ہو چکا ہے، میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اب تو آخری منزل ہے، اس سے آگے کہاں لے جائیں گے آپ؟ ایک مزدور جس کی بیسٹ جو سیلری ہے، جو بیسٹ اس کی اجرت ہے، وہ ہے 25,000، اور 25,000 میں اگر میں آپ کو آٹے دال کا بھاؤ بتاؤں، اگر میں آپ کو بجلی کی قیمت بتاؤں، اگر میں آپ کو دوائیوں کی قیمت بتاؤں جن میں 600% اضافہ ہو گیا ہے، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کیسے گھر چلائے گا، اور جب اس کا گھر نہیں چلے گا وہ کسی کا بھی نہیں چلنے دے گا۔ دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس پارٹ آف اٹ۔ تو پھر بخاری صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی صورتحال کے بعد اگر کچھ آنا رہ جاتا ہے تو وہ انقلابی ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم انقلاب کا از اے بز ورڈ، دس از اے بز ورڈ، یہ کچھ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں آتے ہیں، لیکن بہت سارے انقلابات جو نون ورلڈ کے انقلابات ہیں
ان میں خون بہت بہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پیسفل انقلاب کا تصور جو ہے نا وہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں رہا ہے. اس لیے اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے. میرے خیال سے ہمارے حکمرانوں کو آج عقل آ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے کہ کل بیٹھ کے یہ بھی پچھتا رہے ہوں کہ ہم سے کیا ہو گیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور آٹے کی بات کر لیں, روٹی, پیاز, سبزی, پیٹرول, ایوری تھنگ از آؤٹ آف رینج ناؤ. اور ایسے میں جو ایک گونج سنائی دے رہی ہے وہ انتخابات کی ہے. اس پر بھی کریں گے آج کے پروگرام میں بات. آپ ساتھ رہیے. الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس ہے. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. لگتا ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ جسٹس طارق سلیم کہہ رہے ہیں کہ رات 12 بجے تک بیٹھنے کا پابند نہیں ہوں. چاہیے کہ عمران خان یا اسٹریچر پر تشریف لے آئیں یا ایمبولینس میں پیش ہو جائیں, لیکن آنا ضرور پڑے گا. دوسری جانب ہم نے ایک اور بات کی. 22 فروری کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں. اور ایک اور معاملے پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ میں, جو کہ نیب میں پیش ہونے کا کہہ دیا گیا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان آج پیش ہوں گے؟ لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا ہوا ہے اور یہ معاملہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے. ابھی بھی سماعت جاری ہے لیکن عمران خان پیش نہیں ہو رہے اور جواز پر جواز پیش ہو رہا ہے وکیل کی جانب سے. منیزہ, جب ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے بارے میں, آپ کو یاد ہوگا, تو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں یہ ربی صاحب بڑے ظالم آدمی ہیں. ان کی ساری بریفنگ سننے کے بعد میرے لیے پرابلم یہ تھا کہ میں اس گفتگو کا آغاز کیسے کروں گا. تو میں نے اپنی ساری وکیبلری جو ہے اس کے اوپر لگائی ہے اور کوشش کی ہے. وہ یہ ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, عمران خان صاحب کو بھی بل سے باہر آنا پڑے گا. اب آپ سمجھ گئے میری مراد کیا ہے اس سے. آنا ہی پڑے گا. کہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں, یہ عدالتوں کا لاڈلا پن ختم نہیں ہو رہا ہے. میرے خیال سے خان صاحب کے لیے آج یہ پہلا جھٹکا ہے. ایک جھٹکا پہلے بھی لگنے والا تھا, اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نہ آتی اس کے اوپر بھی بات کریں گے تفصیل سے. لیکن یہ جو اس وقت پروسیڈنگ چل رہی ہے, جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, اس سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ عدالتیں بھی اب میرے خیال سے تنگ آ گئی ہیں کہ اتنی کنسسٹنٹ تذلیل عدالتوں کی کہ خان صاحب کے اوپر اتنے کیس ہوں اور اتنے عرصے سے کیس ہوں اور وہ اب تک انہوں نے عدالت کی شکل نہ دیکھی ہو. بات تو بڑی عجیب و غریب ہے. بخاری صاحب, لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کل تک پر ڈال دیا ہے. اب خان صاحب کل آئیں گے اور جواز سیکیورٹی کا پیش کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی ابھی بھرپور نہیں ہے. دیکھیے, سیکیورٹی کے لیے تو انہوں نے سارے آپشنز دے دیے ان کو. انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم اپنے گارڈ بھیج دیتے ہیں, اگر آپ کہیں تو آئی جی پی سے کہتے ہیں وہ آپ کو لے آتے ہیں. تو سیکیورٹی والا تو معاملہ اور آرگومنٹ انہوں نے ختم کر دیا وہیں پر. لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ آج کی جو سماعت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب صبح پہ بات چلی گئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں کچھ تھوڑا سا قانون کے لیے ادب اور احترام دکھائیں اور آ جائیں عدالت میں. کچھ نہیں ہوتا. نو بڈی از گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ اور اینی ہارم ٹو ہم. کورٹ کی پروسیڈنگ, سابقہ پرائم منسٹر, سابقہ صدور, یہ سب کچھ فیس کرتے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ نواز شریف نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نیب کی 100 کے قریب پیشیاں بھگتی ہیں. تو یہ تو گریس ہے کہ کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے آگے سبمٹ کرے اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دے. لیکن یہ جو ایک ڈھٹائی کہہ لیجئے, ضد کہہ لیجئے, جو بھی ہے, جس نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو بہت انڈرمائن کیا ہے. آپ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ڈربے میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں. یہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عدالتوں کے بارے میں ایک خاص ایٹیچیوڈ رہا ہے خان صاحب کا بھی اور ان کی پارٹی کا بھی. اور ان کی پارٹی کو میں بلیم اس لیے نہیں کرتا کہ خود خان صاحب کا رویہ یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غیر ممالک میں ججوں کی تصویروں کے اوپر جوتیاں برسی ہیں اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایک ہلکا سا فیصلہ حضرت صاحب کے خلاف دے دیا ہو. اب آپ دیکھیں صورتحال کو, آپ جتنا بھی گھسیٹیں, جس طرف سے بھی اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ دیر از این انسلٹ ان دا ایٹیچیوڈ آف عمران خان ٹورڈز دا کورٹس. میں کون سی مثال آپ کو دوں. آپ کو یاد ہے یہ ایک, میں عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ترانہ گایا گیا تھا کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ ہمارے خلاف ایک غیر ملکی طاقت نے یعنی سازش کی ہے اور یہاں کے میر جعفر میر صادق جو ہے ان کے ساتھ مل گئے ہیں. وہ خط لکھا گیا, پھر اس کے بعد پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ تقاضا کرتی رہی سپریم کورٹ سے کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. اب آپ مجھے بتائیں, آج جب عمران صاحب قوم کو بتا رہے ہیں کہ اس میں اس ملک کا کوئی قصور نہیں تھا, نہ کوئی سازش امپورٹ ہوئی تھی بلکہ سازش یہاں ہوئی تھی اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی,
تو مجھے بتائیں ان بیانات کا جو کورٹ کے بارے میں دیے گئے کون ذمہ دار ہے؟ یہ میں آپ کو رویہ بتا رہا ہوں کہ آج کا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ عادی کس چیز کی؟ عادی اس چیز کے ہیں کہ پٹیشن ابھی لکھی نہیں گئی اور کورٹ جو ہے رات کو 2 بجے بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے کہ پٹیشن لے کے آئیں تاکہ ہم فیصلہ دیں جلدی جلدی. یہ عادی ہو گئے ہیں اس رویے کے. یہ پہلا جھٹکا ہے. پہلا جھٹکا جیسا میں نے کہا اسلام آباد میں لگنے لگا تھا, یہ دوسرا جھٹکا ہے. اور جو آثار لگ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ صبح کہیں تیسرا جھٹکا نہ لگ جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح کی مداخلت آج کی ہے اس کا کوئی رواج نہیں ہے, اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے. میں نے 2 بہت سینئر لوگوں سے بات کی, عرفان قادر صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اور راجہ عبد الرحمان صاحب جو ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں, وہ بھی سابق ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ قانونی اور آئینی راستہ نہیں ہے. اچھا, یہ کیسے انہوں نے یہ مداخلت کی ہے کہ ایک ٹرائل کورٹ جو ایک کیس کو سن رہی ہے اس کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہو کہ آپ 22 فروری تک اس کے اوپر پروسیڈنگ روک دیں یا ضمانت کو کینسل نہ کریں. یہ انپریسیڈنٹڈ تو میں نہیں کہوں گا, شاید کوئی ایک آدھا حوالہ نکل آئے, لیکن یہ ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اور ان دا اسپرٹ آف دا لا نہیں ہے. بالکل, یعنی ٹرائل کورٹ کے معاملات میں اعلیٰ عدلیہ کی انٹرونشن اخلاقی طور پر اور قانونی طور نہیں پر ہونی چاہیے, قانونی طور پر بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا؟ اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کیسز ایک نہیں ہیں, کیسز بہت سارے ہیں. جو فارن فنڈنگ ہے اس کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے, جو اس کے علاوہ دوسری پیشی ہوئی تھی جس میں ضمانت کینسل کر دی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ خان صاحب اب آپ کو یہ ٹرائل فیس کرنا پڑیں گے. آپ گھر بیٹھے نہیں رہ سکتے. آپ اس کو ایک بنکر بنا کے باہر بندے کھڑے کر کے کب تک بچیں گے؟ ہو گیا نا, بہت کچھ آپ کے سامنے ہے. جیسا میں نے کہا, اب کل اگر وہ آئیں گے تو اس ایٹیچیوڈ کے بعد جو جج نے آج اختیار کیا ہے, اگر آئیں گے تو مجھے بتائیں اس میں کیا گریس رہ گئی واپس؟ اب تو آپ کو آنا پڑا ہے نا, بیکاز دا جج واز فرم. اس نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا, بیل نہیں دوں گا جب تک کہ آپ خود تشریف نہیں لائیں گے. تو میرے خیال سے جوڈیشری سے بھی ہمارا یہ تقاضا ہے کہ آپ قانون کے نفاذ میں کوئی فیوریٹزم کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیوریٹزم کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ پاکستان میں ہونے والی صورتحال کو باہر سے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے. باہر کی قوتوں کا ایک خاص رویہ ہے, اور وہ خاص رویہ ایک خاص وجہ سے ہے, اور وہ خاص وجہ عمران خان صاحب ہیں. میں نے بتایا نا آپ سے کہ جتنی ہم نے شہرت, جتنی ہم نے پروجیکشن, جتنی ہم نے نیگیٹو پبلسٹی وہ سائفر کے حوالے سے دیکھی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. بخاری صاحب, کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم کسی بادشاہی نظام میں رہتے ہیں, جمہوری نظام میں نہیں رہتے. میرے خیال سے یہ اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں نا the king does no wrong. تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, تو یہ غلط فہمی مجھے لگتا ہے کہ دور ہونے والی ہے اور ہونی چاہیے. پاکستان کا ہر شہری ایک طرح سے قانون کا پابند ہے, اور آئین کی عملداری کے راستے میں پرسنالٹیز نہیں آتی ہیں کبھی. آئین کے تحت کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ قوموں کی تقدیر متعین کرتے ہیں. تو اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو آج کے ججز کو بھی حساب دینا پڑے گا, اور ججز کو ماضی میں حساب دینا پڑا ہے. بھٹو صاحب کا فیصلہ لے لیجئے آپ, کیا ججز نے معافیاں نہیں مانگی؟ کیا اس کو انٹرنیشنلی جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا؟ تو خان صاحب آپ کے ساتھ جو فیوریٹزم کے فیصلے یا جو آپ کے حق میں فیصلے ناجائز ہو رہے ہیں, لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو چونکہ عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو بغیر مانگے ریلیف مل رہا تھا, میں اس کے بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں. یعنی آپ یہ بتائیے کہ کبھی آج تک ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملزم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہو کہ ذرا آپ جائیں, ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں 7 دن کا, آپ اس کو ذرا دوبارہ لکھ کے لائیں تاکہ ہم آپ کا کیس ختم کر دیں. یہ ہوا ہے, اور یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے, ان کے نام اتنی جلدی بھولے نہیں جائیں گے. تو یہ ہے صورتحال. تو کیا عمران خان کا جو لاڈلا پن, عدالتی لاڈلا پن, وہ اگر ختم مکمل طور پر نہیں ہوا ہے تو میرے خیال سے سسک ضرور رہا ہے. اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے, اور the sooner the best, جتنی جلدی یہ تاثر ختم ہو کہ وہ لاڈلے ہیں لہذا وہ جو کچھ بھی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. اور عثمان بزدار کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے عثمان بزدار کے بارے میں عمران خان صاحب کے اوپر مجھے بعض اوقات مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں,
انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں اگر عثمان بزدار گیا پنجاب سے تو آپ کی حکومت بھی چلی جائے گی، اور انفارچونیٹلی ہوا بھی یہی ہے. اچھا، ادھر سے بزدار صاحب کی رخصتی ہوئی ہے، ادھر سے ان کی ہو گئی ہے. اب یہ کس نے کہا تھا؟ میرا خیال سے آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا ان کو. وہ جو اوپر سے آتے ہیں خیالات، وہ مضامین خیال میں، یہ انہی کا نتیجہ تھا. جو تاریخ رقم کی ہے بزدار صاحب نے پنجاب میں، جو کرپشن کا لیول ہے ان کے دور میں، جو یہاں پر بشرا بیگم صاحبہ کے وساطت سے جو کچھ گورگی نے کیا ہے، اور جو کچھ ان کے میاں گجر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے، یہ چھپنے والا کچھ نہیں ہے. لسٹیں اور تفصیلات مرتب ہو چکی ہوئی ہیں اور عنقریب سامنے بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے بخاری صاحب، انتخابات کا بھی جو معاملہ ہے اس پر کیا ہوگا؟ ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر، واپس آئیں گے اور اس پر کریں گے بات. آپ ساتھ رہیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو عدالت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، یعنی کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانا ہوں گے. اگر میں آئینی ماہرین کی بات شامل کروں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 219 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز کے بارے میں اس میں بات ہوتی ہے، جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کسی بھی ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں دخل اندازی کرے سوائے سپریم کورٹ کے. تو میں سلیم بخاری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب گورنر پنجاب کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ موجودہ حالات بھی دیکھ لیں، اگر مردم شماری نہیں بھی ہوتی یا اس کے نتائج سامنے نہیں آتے تو یہ کیس دوبارہ سے کورٹ میں جا سکتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے الیکشن کرانے سے نہ بھاگنا چاہیے نہ چھپنا چاہیے. الیکشن تو ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ اگر ایسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں جس میں گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے نہ رکھا جائے یا لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کیا جائے تو پھر ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. ہم نے دیکھا انٹرنیشنلی، اگر آپ ذرا تھوڑا سا جھانکیں ماضی کے جھروکوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پر گلف وار کے دوران الیکشن ہوئے پارلیمنٹ کے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ پارلیمنٹ ان کی بم کے دھماکے سے اڑا دی گئی، 72 MPs ان کے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 30 دن کے اندر اندر الیکشن کرائے. تو اگر تو نیت الیکشن کرانے کی ہو تو پھر کچھ روکتا نہیں ہے. لیکن مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، لا اینڈ آرڈر بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، لیگل ریکوائرمنٹ ٹو ہیو ڈیجیٹل سینسز بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا. یہی جماعتیں اس ڈیجیٹل سینسز کے جلد مکمل ہونے کے لیے کمپین چلاتی رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. ایم کیو ایم آج تک اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے یعنی کنسسٹنٹ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں یہ. تو اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھے بغیر اگر آپ کریں گے، دیکھیں نا، ہم الیکشن کا گانا گا رہے ہیں، بلکہ رو رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے قائم شدہ اسمبلیاں توڑ دی. جی ارے بابا، وہاں کسی کی حکومت نہیں تھی، انہی کی حکومت تھی. انہی کانسٹیٹوئنسیز میں انہی کینڈیڈیٹس کو پھر لا رہے ہیں آپ. بخاری صاحب، اس کے بارے میں کہتی ہوں 1 مین 1 ویژن 1 لیڈر، اور یہ اس کا ویژن تھا کہ اپنی ہی اسمبلیوں کو خود توڑ کر دوبارہ انتخابات کی بات کریں. اب آپ اس کو اگر ویژن کہیں تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کو حماقت کہوں، اس لیے کہ آپ کے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے پنجاب حکومت تھی، آپ کے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے کے پی کے حکومت تھی، آپ کے پاس الیکشن کی تیاریوں کے لیے یہ 2 حکومتوں کا تعاون حاصل تھا. آپ نے وہ اسی شاخ کو کاٹ دیا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے. کیا یہ دانشمندی کا فیصلہ تھا؟ اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. اور میں ایک آپ کو مزے کی اور بات بتاؤں، دوسری پارٹیوں کو تو چھوڑ دے، وہ تو مخالف پارٹیاں ہیں نا، خود ان کی اپنی پارٹی میں اس کے اوپر ریزرویشنز تھی، ان کے اتحادیوں میں اس کے اوپر ریزرویشنز تھی. پرویز الہی پیٹتے رہ گئے کہ خدا کے واسطے نہ اسمبلی نہ توڑیں. ٹھیک ہے، ایک پورا ان کے اندر گروپ ہے جو نہیں چاہتا تھا پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے. اسی طرح سے کوئی اباؤٹ 47% MPs جو ہیں ان کے پی کے میں، انہوں نے جا کے اسپیکر سے بھی اور چیف منسٹر سے بھی کہا کہ خدا کے لیے یہ نہ کریں. لیکن وہ ایک آدمی کی جو ضد ہے، وہ جو نیرو بنسری بجا رہا ہے، وہی امپورٹنٹ ہے، لہٰذا یہ ہوا. اب آ جائیے جی، معاملہ چلا گیا اب عدالتوں میں کہ جی جلدی الیکشن کرائیں. حکومت کے پاس اپنے لیگل جواز ہیں، وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ان کے پاس اپنا آرگومنٹ ہے، یہ بھی پیش ہو رہے ہیں. لیکن کیا اس سے نتیجہ نکلے گا؟ کیا ہم سارا سال الیکشن کھیلیں گے؟ اب دیکھیے نا، اب سب سے پہلے تو وہ 35 الیکشن ہونے ہیں جو نیشنل اسمبلی کے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے جو پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے الیکشن ہونے ہیں. ابھی یہ مکمل بھی نہیں ہو پائے ہوں گے تو جنرل الیکشن ڈیو ہو جائیں گے. کین وی افورڈ دس لگژری؟ تو میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ سارے مل بیٹھیں اور اس کا کوئی ورکیبل سلوشن نکال لیں. بالکل. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے میں نے چوروں سے ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی ہے, بیک ڈور سے آپ بندے بھیجتے رہیں ان کے پاس, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کس طرح کی سیاست ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں میں چلی گئی ہے کے پی کے کی پختونخوا اسمبلی جو ہے اس کے الیکشن کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں یعنی عدلیہ سے رجوع کر رہی ہے. الیکشن کمیشن خود بھی لے کے جا رہا ہے عدلیہ کے پاس کہ یہ صورتحال ہے, یہ ہماری مجبوریاں ہیں, یہ ہماری کمپلشنز ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو ہم اس وقت طے نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات ہمیں ضروری چاہیے کہ عدالتیں بھی ایسے فیصلے کریں جو آئین کی روح کے مطابق ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جو ہے ان کو بھی ایک حد تک آزمائیں آپ, کیونکہ الیکشن جو ہے یہ ایک لمبا طویل پروسیس ہے. بخاری صاحب آپ ساری بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کے چہرے سے لگ جاتا ہے کہ آپ میری بات کاٹنے والی ہیں. بخاری صاحب لیکن اب اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو کیوں نہیں اس موجودہ مہنگائی کے اندر تمام پارٹیز ایک ساتھ بیٹھ سکتی, سب لوگ مل کر بیٹھ کرے کال پارٹیز کانفرنس بلا کر ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کیوں انتخابات پر کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں اپنا لیتے, اسٹیک ہولڈرز کیوں اکٹھے نہیں ہو جاتے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اس لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نے کے بان.